नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जुल्हिज्जतुल हराम के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिल जन्नत होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की ये वीडियो दोस्तों, और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों रमज़ान शरीफ का महीना बस आने ही वाला है कुछ दिनों में, इंशाअल्लाह ने चाहा तो। रमज़ान की फजीलतें, रहमतें, बरकतें ये हम सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या हम ये जानते हैं कि अक्सर लोगों को मन में एक सवाल होता है, और ये होता है कि रमज़ान में जिसकी इंतकाल हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो क्या रमज़ान में जिसका इंतकाल हो जाए तो क्या वो जन्नत में जाएगा, सीधा जन्नत में जाएगा, या वो कोई और जगह जाएगा? तो ये जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और यौम अरफा यानी कि 9 ज़िलहिज्जा में जिस दिन हज होता है, तो उस दिन भी इसका अगर इंतकाल हो गया तो क्या वो भी जन्नत में जाएगा? या सदका जब इंसान देता है तो उसकी मौत अगर उस वक्त हो गई तो क्या वो भी जन्नत में जाएगा? तो आज हम यही जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि अगर रमज़ान में किसी का इंतकाल हो तो क्या वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो चलिए आइए पहले हम वीडियो देखते हैं दोस्तों। मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की वीडियो ये, तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी कि रमज़ान में इसका इंतकाल होता है क्या वो जन्नत में जाएगा सीधे। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर किया करिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जुल्हिज्जतुल हराम के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिल जन्नत होगा। मौत तो सबको आनी है, लेकिन इस मुबारक वक्त में आए तो अब देखिए कितनी प्यारी बात है कि अच्छा काम करते हुए जिसको मौत आती है उसका खात्मा कितना अच्छा हो जाता है। इसी तरह हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि माहे रमजान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है, यानी जो मर चुके हैं ना उन पर भी अजाब उठा लिया जाता है। इट मींस कि रमजान जो लोग जिंदा हैं उन पर तो रहमत बरसा ही रहा है, उसकी बरकत से रहमतें बरस रही हैं। जो दुनिया से मुसलमान चले गए हैं उनकी कब्रों में भी उन्हें इसकी बरकतें मिलती हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात अर्ज करना चाहूंगा। नाजरीन जरा गौर कीजिए कि 9 जुल्हिज्जा यानी हज वाले दिन किसी का इंतकाल हो जाए, रमजान में किसी का इंतकाल हो जाए, सदका देने की हालत में इंतकाल हो जाए, तो पता चला वो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब अच्छा काम करते हुए जिसको मौत आई उसका खात्मा बहुत अच्छा है। एक मुसलमान की तमन्ना भी होती है कि अल्लाह करे सजदे की हालत में मौत आए, दुरूद पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए, ज़हे नसीब मक्के मदीने में मौत आए। तो अब जब हम चाहते हैं कि हमारी मौत अच्छी हालत में आए क्योंकि इससे इंशाल्लाह जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा, तो फिर वो लोग जो बुरे काम करते हैं, असल में चूंकि आप भी ट्रैवलर हैं, मेरा भी बड़ा ट्रैवल रहता है, खुदा ना खास्ता अगर गुनाह करते करते किसी को मौत आई तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाए। हम तो चाहते हैं कि हमें अच्छी मौत नसीब हो, तो हमें अच्छे काम ज्यादा करना चाहिए। देखिए ना नाज़रीन, ये तो तय है ना कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। अब पता है कि आनी है, तो जो नमाजें पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, जिक्र व अस्कार करने वाला, अल्लाह की राह में खैरात करने वाला होगा, उसकी रूटीन नेकियों वाली होगी, तो जब भी आएगी वो अच्छे काम में होगा। और जिसकी सुबह से शाम तक रूटीन अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों की है, मौत तो आनी है ना। अगर वो बुरे काम के दौरान आ गई तो वो आप खुद समझ सकते हैं उसका क्या है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। नुज़हतुल मजालिस नामी किताब में ये वाकया मौजूद है, और अमेजिंग वाकया। ये वाकया बुखारा में एक फायर वर्शिपर था, मजूसी जिसको कहते हैं, जो आग की पूजा करते हैं। ये वक्त मुस्लिम एक मरतबा रमजान का महीना आया तो वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजरा था, मार्केट ऑफ मुस्लिम्स, वहाँ लोग ने रोजा रखा था। तो उसके बेटे ने मार्केट में कोई चीज ली और अलल ऐलान सब लोगों के सामने खाना शुरू कर दी। तो बाप को बड़ा गुस्सा आया और बेटे को उसने सख्ती की कि तुम मुसलमानों के बाजार में रमजान में खा रहे हो। तो बेटा कहता है अब्बाजान आप भी तो रमजान में खाते हैं, मुसलमान रोजा रखते हैं, हम तो नहीं रखते ना। सही। तो हालांकि वो नॉन मुस्लिम था, मगर वो वालिद कहता है मैं मुसलमानों के सामने नहीं खाता, मैं अपने घर के अंदर छुप कर खाता हूँ, मैं इसका रेस्पेक्ट करता हूँ कि ये इसमें रोजा रखते हैं, इस माह मुबारक की बेहुरमती नहीं करता। इस किताब में लिखा कि इस बंदे का जब इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा। तो हैरत से पूछा कि आग की पूजा करने वाला फायर वर्शिपर वो पैराडाइज में क्या कर रहा है, वो जन्नत में क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं वाकई मजूसी था,
مگر جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا. یعنی ایمان بھی مل گیا, جنت بھی مل گئی, احترام رمضان. اب ذرا غور کریں, بالکل جو لاجیکلی سمجھنے والے عقل مند لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جب احترام رمضان پر انعام اور ریوارڈ اتنا بڑا ہے تو بے احترامی کرنے پر, اس مہینے کی ڈس رسپیکٹ کرنے پر, اس مہینے میں بھی کنٹینیو بیڈ ڈیڈز کرنے پر پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی. اور میں آپ کو ایک دو پنشمنٹ بھی اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ میری بھائی, ہاں, تاکہ ہم اس سے احتیاط کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے, جس نے اس ماہ میں نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا, اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دے گا. اونلی ون بیڈ ڈیڈ, ون جو سن ہے, ایک گناہ کرنے پر 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, کیونکہ یہ مہینہ تو عبادت کے لیے آیا تھا. بڑی پنشمنٹ, اتنی بڑی پنشمنٹ. اور نبی پاک کے جملے ذرا سنیے گا, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے سے ہمیں, اس مہینے میں یہ غور کرنا ہے کہ کہیں اس مہینے میں گناہ کر کے مارے نہ جائیں, پھنس نہ جائیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. سبحان اللہ. سحری یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور سحری کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خوبصورت فرامین موجود ہیں. میں ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو, اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو. سبحان اللہ. اسی طرح ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطے کہ کھانا حلال ہے. صحیح. نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت, سحری کھانے والا, اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا. تو سحری اور افطاری کے کھانے کا حساب بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا, پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار سحری کے وقت بڑے پیارے فرامین فرمائے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے, مجھے کچھ کھلاؤ. تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور جو ہے سحری میں کھانا یہ بھی سنت ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور بہترین سحری ہے. تو اس نیت سے اگر ہم ڈیٹس کو, کھجوروں کو اپنی سحری میں شامل کر لیا کریں. لیکن اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ آج میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے. تو آپ نے سنت چھوڑی ہے جناب, اس میں فخر کس بات کا. بے شک اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ ایک پانی کا گلاس پی لیں سحری کی نیت سے, کچھ ایک کھجور کھا لیں, لیکن سحری کریں تاکہ آپ کو سنت کا ثواب ملے. ٹائم کے حوالے سے کچھ رہنمائی کریں گے, واٹ از دا ٹائم آف سحری؟ ہاں, بیسیکلی تو دیکھیں آخری پہر جو ہے سحری کا وقت جو ہے آدھی رات کے بعد سحری کی جا سکتی ہے. ہم ویسے کچھ لوگ رات کو جب بھی کھا لیں وہ سحری ہے, لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے نا, یہ بڑا ایک ٹپیکل مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی سحری کا وقت چلتا رہے گا. اسی طرح ہاں ایسا نہیں. اور اسی طرح ایک اور عجیب مسکنسیپشن ہے جو انٹیریئر کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جب تک اذان چلتی رہے گی, جب تک آخری اذان چلتی رہے گی سحری کا وقت باقی ہے. یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ناظرین, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے. اٹ مینز جب بھی اذان دی جائے گی پراپر ٹائم میں تو سحری کا وقت ختم پہلے ہو چکا ہوگا. تو اب آپ نے اذان کے دوران کھایا یا اذان کا انتظار کیا. اب مثال کے طور پہ ہمارے وطن میں تو ایسا ہوتا ہے, اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ یا تو امام صاحب لیٹ ہو گئے, مؤذن صاحب لیٹ ہو گئے, یا اللہ نہ کرے لائٹ چلی گئی, ان کا مائک خراب ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اذان نہیں آئے گی جب تک آپ کھاتے رہیں گے. اور یہ تو بالکل ہی جہالت ہے کہ جب تک اذانوں کی آواز آتی رہے گی جب تک کھائیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ ہاں میں بتاتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے ایک جگہ ملے اور اذانیں ہو رہی تھی تو وہ کھا رہے تھے. تو میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں, سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلی, میں دیر سے اٹھا ہوں. تو اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ سحری نہیں کھا سکے تو ٹائم تو ختم ہو گیا نا. پلیز یہ سمجھیے گا, ٹائمنگ کے لیے بڑا آسان, اب تو اس دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور تقریباً سبھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے. میں یہ ایک سجیسٹ کرنا چاہوں گا, آپ اسکرین پر دیکھیں گے ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگز. یہ بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے, آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں ہیں, ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ, ایون ان ایئر کرافٹ, اس میں آپ کو فٹس لکھنے ہوں گے کہ آپ کتنے فٹس کی بلندی پر ہیں. تو آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہیں کا آپ کو وہ ٹائم بتا دیں گے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوگا. یعنی وہ یہ ہے کہ جہاں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا, یا اسٹارٹ آف فجر, وہ ٹائم سمجھ لیں سحری کے ختم کا ٹائم. صحیح, ٹھیک ہے. احتیاط اسی میں ہے, گھڑی کے ساتھ چلیں. بالکل گھڑی کے ساتھ چلیں, اور احتیاط اس میں ہے کہ 2 4 5 منٹ پہلے ختم کریں. ٹھیک ہے. کچھ کھانے پینے کی احتیاط کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جی میں ضرور عرض کرتا ہوں اس میں, لیکن میں سحری کے حوالے سے ایک بات یہ کہہ دوں
پیسٹ کرنا ہوتا ہے, دوائیں کھانی ہوتی ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 3-4 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں؟ آخری منٹ کے آخری سیکنڈ تک کھانا ضروری ہے, کیونکہ فرض روزہ ہے نا, احتیاط کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ کی فلائٹ ہے, تو فلائٹ میں آپ ایئرپورٹ آخری منٹ تو نہیں پہنچتے نا, کئی گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں, پھر بورڈنگ گیٹ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو جہاز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ٹریول ٹھیک ہو. جب فرض روزہ ہے تو 4-5 منٹ پہلے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر دیں, فریش ہو جائیں, پھر آپ بے شک وہ وقت درود پاک میں گزار لیں, دعاؤں میں گزار لیں. اب آپ نے جو کوشچن کیا بڑا ریلیونٹ ہے کہ کیا کھائیں. اصل میں حال یہ ہو گیا ہے, ایک عجیب سا فینومینا ہے کہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے, اور افطار میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہے تھے. تو بعض لوگوں کا تو رمضان میں روزے رکھ کے وزن بڑھ جاتا ہے. تو بیسیکلی رمضان کی جو تھیم ہے نا, جو سینٹرل آئیڈیا ہے کہ انسان بھوکا رہے, اسے بھوک لگے تو اسے غریبوں کا خیال آئے. جب بندہ نکاحت میں ہوتا ہے نا تو عبادت کا مزہ بھی اور آتا ہے, اس کو اپنی کمزوری فیل ہوتی ہے, اپنے اندر عاجزی فیل ہوتی ہے, خشوع خضوع میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہاں اتنا کھا لیا کہ سارا دن تو ڈکاریں آتی رہی, پیٹ میں پرابلم رہی, اور افطار ہوتے ہی پھر افطار میں بھی وہ تمام چیزیں کھانی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. دیکھیے رمضان میں اگر آپ جائیں تو ہاسپٹل میں پیٹ کے امراض, گلے کے امراض والے لوگ زیادہ آتے ہیں, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے لوگوں کا. تو وہی والی بات ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ رمضان از ناٹ فار فوڈ ایٹنگ نہیں آیا, رمضان عبادت کے لیے آیا. ضرور کھائیں, صحت مند کھائیں, ہائیجینک کھائیں, ایسا کھائیں جو آپ کو اسٹرانگ بھی رکھے, عبادت کے لیے اسٹرانگ رہیں. سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آج سورہ رحمان کے بارے میں ناظرین جانیں گے. سورہ رحمان کا مقام نزول, یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. آیات, کلمات اور حروف کی تعداد, اس سورت میں 3 رکوع, 78 آیتیں, 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں, 1636 حروف ہیں. رحمان نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن آف دیٹ؟ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی. سبحان اللہ. اچھا, سورہ رحمان کے فضائل بہت آئے احادیث میں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے, اور قرآن کی زینت سورہ رحمان. سبحان اللہ. ڈیکوریشن آف قرآن. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن, برائڈ آف قرآن یا زینت فرمایا گیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور ذات و صفات پر اعتقاد, بلیف رکھنا, ایمان رکھنا, یہ ایمان کی زینت ہے. بے شک. اس صورت میں جنت کی حوروں, اس کے حسن و جمال اور ان کے زیورات کا ذکر ہے, اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں, اس لیے بھی اس کو قرآن کی زینت کہا گیا. اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز ارشاد ہوئی. سبحان اللہ. اس سے سورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ حدید, سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے. جنت الفردوس میں رہنے والا, یہ اس کو کہا جاتا ہے جو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے. ناظرین میں ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا, اپنے موبائل میں, اسمارٹ فون میں اگر آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں تو کیوں نہ قرآن رکھ لیا جائے, ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اور راستے میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے تو ہم اگر سورہ رحمان پڑھ لیا کریں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اور آج ہم نے جو سنا سورہ حدید, سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ویسے تو سورہ رحمان کہیں پہ بھی سنیں مزہ آتا ہے, لیکن جہاز میں ہیں, خوبصورت نظارے میں ہیں, کہیں بادل دیکھ رہے ہیں, کہیں پر آپ لانگ جرنی پر ہیں, روڈ پر ہیں اور مناظر ہیں, تو اس وقت اس آیت کریمہ کا جو لطف ہے سننے کا وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں واقعی وہ لازوال ہے. سبحان اللہ. بات وہ یہ کہ مائنڈ سیٹ اچھا ہو. اب بادلوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم جہاز میں بیٹھے ہیں, اب باہر ہم کلاؤڈز دیکھ رہے ہیں, تو اگر ہماری زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوگا, قدرت الہی اور جس کے کہتے ہیں دل میں شوق اور اللہ سے محبت بڑھ جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ذرا کچھ ٹاپکس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سورہ رحمان کے ٹاپکس کیا ہیں. اس سورت کا مرکزی مضمون جو مین ٹاپک ہے, سینٹرل ٹاپک ہے, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں. اور اس میں چند اور ٹاپکس بھی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے, تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا. ماشاءاللہ. پھر اس سورت میں سورج, چاند, زمین پر اگی ہوئی بیلوں, درختوں, آسمانوں, زمینوں, باغات, پھلوں
کھیتوں اور فصلوں کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھارے سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا، اور اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا، یہ بڑا بہترین بہت پیارا بیان تھا دوستوں۔ تو جو انہوں نے بیان بتایا ہے کہ رمضان میں جس کا بھی انتقال ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو وہ بھی اس کا انتقال ہو جائے وہ بھی جنت میں جاتا ہے، صدقہ دیتے وقت کسی کا انتقال ہو جائے وہ بھی جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر سال سب مولانا سے سنا ہے کہ رمضان میں جو بھی قبر میں مردے ہوتے ہیں ان پہ سے عذاب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد جب عید آتی ہے تو مردے اس پہ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کیونکہ عید چلی گئی، رمضان چلے گئے، تو ان پہ عذاب پھر سے نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو سنا ہے میں نے بھی، لیکن بس سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ دوستوں، جو بھی مسلمان ہیں وہ ایسا کام کریں اس دنیا میں کہ اللہ کو راضی کر لیں، تو انشاءاللہ جس وقت بھی ان کی موت ہوگی تو انشاءاللہ نے چاہ تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے نوازے گا اور قبر میں روشنی عطا کرے گا، اور قبر میں بھی اس کو عذاب سے بچنے کی امید رہے گی۔ جو ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ دونوں جہاں میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اب رمضان کا جو معاملہ بتایا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے دوستوں کہ اس کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو وہ اس سے حساب کتاب قبر میں نہیں لیا جاتا ہے اور وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تمام علماء سے سنا ہے، اور یہ صحیح بھی یہ بات ہے جہاں تک میں نے سنا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، بس اپنے اعمال سدھار لیں، ایمان پہ جس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا وہ انشاءاللہ نے چاہ تو جنت میں ضرور جائے گا۔ بس اللہ کو راضی کر لیں اس دنیا میں دوستوں، جس کے لیے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا گیا ہے، تو وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوگا، اور جتنا ہو سکے رمضان میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں، اور ایسا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں کہ آپ کو اس کے بعد بھی اسی طرح زندگی جئیں کہ نمازیں پڑھنا ہے وہ پڑھیں۔ نماز ہمیشہ کے لیے فرض ہے، چاہے رمضان ہو یا اس کے بعد یا اس کے پہلے، تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے صدقہ کریں، خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو یہ سارے اچھے کام ہیں جس کا رمضان میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر دے گا، بے پناہ اس کو نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ نے چاہا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو سارے اچھے کام کریں رمضان میں دوستوں، اور خود بھی پابندی سے کریں، دوسروں کو بھی کروانے کی دعوت دیں۔ تو امید ہے دوستوں آج کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔